7 साल तक एक लड़का जो है ना वो शायद माँ के साथ चल जाता है। 7 साल की उम्र के बाद एक लड़का अपनी माँ से मोहब्बत तो बेइंतहा करता है, लेकिन अपनी माँ को कभी भी वो आइडियलाइज नहीं करता। उसको वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बाप चाहिए होता है, जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच करती है, जिसके साथ वो अपने आप को कनेक्ट करता है, जिसको वो समझता है ये सही मुझे को मर्दों वाला मशवरा भी देगा। कि हमारी अदालतें सारी की सारी इन गुनाहों से लदी पड़ी हैं, ये जो वालिदैन गुनाह करके जाते हैं। और मैं आपको सही सही बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी वार्निंग है बड़े होते बच्चों के लिए कि वालिदैन वो वाली अपनी बच्चों के दरमियान लड़ाई की बिना डाल के जाते हैं जो नस्लों तक गोली और पिस्तौल के बगैर हल नहीं होती है। जो भाई ने भाई को गोली मार दी, जमीन के झगड़े पर, जायदाद के झगड़े पर, औलाद ने वालिद को मार, वालिद ही है जहाँ से शफकत मिलती है, जहाँ से सपोर्ट मिलती है। पूरी दुनिया इंसान को लेट डाउन करके पीछे कर देती है, लेकिन माँ बाप वो होते हैं जो कमजोरी में साथ नहीं छोड़ते। हमने तकरीबन आधा घंटा, वो उसके लिए मैं समझूंगी कि वो नाइट टाइम जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आधा घंटा जो है ना अपने बच्चे के साथ गुजारा जाए, जिसके अंदर प्रिटेंड किया जाए कि कुछ भी नहीं हुआ, और हम उसी तरह के बेहतरीन बाप और बेटा है जैसे कि हमें होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी हब्लुल्लाह के प्लेटफॉर्म के साथ पेरेंटिंग विद पर्पस एपिसोड नंबर 7 इंशाल्लाह। आज हमारे साथ दोबारा से डॉक्टर आसिया मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक ऐसे मैटर पे जो कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी होम, एंड वी शैल ट्राई टू डिस्कस इट इन डिटेल ऑल्सो। और हम देखेंगे कि जो चैलेंजेस हमें इस सिलसिले में आ रहे हैं वो हम उन्हें कैसे कोप कर सकते हैं। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर आसिया से, फिर आपको बताते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम हाउ आर यू वरहमतुल्लाहि डॉक्टर? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह Good, everything जी is जी fine. अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, and Jazakallah khair again and again and again बारकल्लाह for your फीकुम। precious presence with us. The pleasure is mine। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर आसिया, आज हम बात करने वाले हैं इंशाल्लाह, लेट्स टॉक अबाउट इट। आजकल की जो जनरेशन जेन ज़ी जो हमारे सामने एक बहुत मैं समझती हूँ टैलेंटेड भी है, बहुत जीनियस भी बच्चे हैं, और माशाल्लाह बहुत मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चे ऐसे आम बच्चे नहीं हैं कि आप जिनसे जोक बात कहें वो हो भी जाएगी और वो चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाएंगी और जो कहेंगे वो मान भी लिया जाएगा। आजकल के बच्चे थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े बच्चे जिस तरह की जितनी जदीद हमारी टेक्नोलॉजीज़ हो चुकी हैं और जिस जदीद दौर से हम गुजर रहे हैं, बच्चे भी हमारे वैसे ही हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगी कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको एडवाइस की ज़रूरत उनके हर फेज़ ऑफ लाइफ में होती है। लेकिन मसला ये है कि क्या आज के बच्चे को आप उस तरह एडवाइस दे सकते हैं कि जैसे हम पहले हमें मिलती थी और हम लोग उसको मनोआन मान भी लेते थे और बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे। दूसरी बात इसी के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं ये कहूँगी, एडवाइस वर्सेस ऑर्डर। यू नो देयर इज़ डिफरेंस ऑल्सो समटाइम्स। समटाइम्स हम लोग एडवाइस को ऑर्डर में ले जाते हैं, फिर हम समझते कहते हैं, फिर एक कंप्लेन भी हम खुद करते हैं कि हमारा बच्चे बात क्यों नहीं सुन रहे। तो थोड़ा सा आजकल की जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप हमें तो थोड़ी सी टेक्निक्स बताइए, पहले तो थोड़े से चैलेंजेस बताइए हम क्या फेस करते हैं, फिर तो थोड़ी सी टेक्निक्स को भी डिस्कस करते हैं कि इफ़ वी नीड टू एडवाइस देम और शुड वी ऑर्डर देम और एडवाइस देम, क्या किया जाए इस सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। बिल्कुल जैसा कि आपने सवाल करने से पहले आप एक एनालिसिस की तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारा आज का जो बच्चा है वो हमारे पास्ट के बच्चे से डिफरेंट था। एक लिहाज से आपकी बात दुरुस्त भी है। कॉमनैलिटी की तरफ भी हम आते हैं इंशाल्लाह, जो कॉमनैलिटी जो है वो पास्ट के बच्चे में और आज के बच्चे में थी। अच्छा, चूँकि आज हमारा जो बच्चा है, जिस हम इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड और सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, वो अलग बात है। इसमें पॉपुलेशन की तादाद बहुत थोड़ी है। बहुत सारी जो अल्लाह की मखलूक है वो जंगलों में और सहराओं में, और जो है ना जिनको हम कहते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे वक्त बिल्कुल, गुजार रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके यहाँ हालात फ़र्क है। एनीवे, चलिए हम उनकी बात करते हैं जिनका ताल्लुक हमसे है। तो ये है कि चूँकि आप ये देखिए कि आज बच्चे तादाद में भी कम होते हैं, और फिर सबसे बढ़ के कि हम जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, हम उनको बहुत सारी चीज़ों को मेक अवेलेबल भी करते हैं, उनके सामने पड़ी हुई हैं कि जिसको चाहें वो जो है उठा लें। उसके साथ नुकसान ये हुआ है कि हमारे बच्चों की जो है ना पीपल्स स्किल्स वो डेवलप नहीं हो पाई। ज़हानत अपनी जगह पे मौजूद है, कंप्यूटर के दौर के साथ उनका ताल्लुक है, और क्या है वो रिसर्चेस भी करते हैं, उनको आइडियल्स का भी पता है, उनको स्टैंडर्ड्स का भी पता है, उनको ये भी पता है पेरेंटिंग स्टाइल क्या क्या हो सकते हैं, और उनको ये भी पता है कि व्हाट डू दे वांट और वो उसके लिए कैसे प्रेस कर सकते हैं। तो वाकई ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, चूँकि घर में बहन भाई कम होते हैं
اور چونکہ بہت زیادہ آسائشیں اویلیبل ہوتی ہیں، ہم ویسے بھی وکٹم ہے انڈیویجولزم کا، ٹھیک ہے، جو کہ کیپٹلزم کی پروڈکٹ ہے. تو کیا ہے کہ ایک چھوٹا موٹا ہم ایک نارسسسٹ جو ہے نا اس کی ہم پرورش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، نارسسسٹ میں کہہ کے تو بچے کو برا کہہ کے تو گزارا ہو جاتا تو شاید سبھی اچھی بات ہوتی، لیکن مسئلہ وہی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اور جب بچے ہیں تو پھر باس بالکل. کون ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی تو ذمہ داری لے نا اس سارے جو ہے سلسلے کو صحیح طرف گائیڈنس کرنے کے لیے. اور آبویسلی وہ ماں باپ ہی ہوں گے صحیح. جن کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی عطا فرمایا، اپنی اولاد کے لیے اخلاص بھی عطا فرمایا، اور اولاد کے لیے اپنا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. اچھا، اس میں اب یہ بات ہے کہ ہمیں دوبارہ اس ہیومن نیچر کی طرف آنا پڑے گا جو کہ ایک یونیورسل موٹیویشن کے اوپر کام کرتی ہے. ہم انسان کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم موٹیویشن کے اوپر کرتے ہیں نا. تو یہ جو موٹیویشن جو ہے نا، یہ ہم پاسٹ کے بچے میں کہہ لیجیے اور آج کے بچے میں بھی ایک ہے. اور اگر ہم نے جیسے کہ اپنے جب ہم نے یہ سیریز کا آغاز کیا تھا، ہم نے پہلے 2 اصولوں کو اسٹیبلش کیا تھا. ایک ہم نے کہا تھا کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بچے اور والدین اس پروجیکٹ کو چلانا بچوں نے ہے کہ والدین نے چلانا ہے. اور دوسری ہم نے بات یہ کہی تھی کہ بچے کو بچہ نہ سمجھیے گا، وہ پورے کا پورا ایک انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ تھوڑا سا بڑا ہے، خواہ وہ ٹین ایجر ہے، واٹ ایور، لیکن وہ پورے کا پورا انسان ہے. اس کی بھی ضروریات پر اور رسپیکٹ پر اتنا ہی کلیم ہے جتنا میرا اور آپ کا کلیم ہے. ڈس ریگارڈ آف می بینگ مدر اور فادر، اور اس کے جو ہے نا بینگ دی سبجیکٹ آف ان مائی ہاؤس ہولڈ. تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہم اس کو کر سکیں گے، اس کے بارے میں کچھ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. ایک اور آپ نے لفظ بولا اور آپ نے وہ کہا کہ آرڈر ورسز ایڈوائس. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ آرڈرز کام نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آرڈرز بھی جب کام کرتے ہیں جب اس کے لیے جو ریلیونٹ گراؤنڈ ریڈی ہوتی ہے تو آرڈرز کا فائدہ ہوتا ہے. آرڈرز کی اس کی سب سے سادہ سی مثال یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی سچی بات ہے، نہ ہی کوئی انصاف والی بات ہے، اور نہ ہی اس سے بڑھ کے کوئی پراثر بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے اس کلمے کے پیچھے بھی فرقان، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے پیچھے بھی سلطان تھی، ایک قانون کا ڈنڈا تھا. اور جب ہم حدود پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس میں دیر از زیرو ٹالرنس ہے. چوری کی سزا دیکھ لیجیے، زنا کی سزا دیکھ لیں، ایٹسیٹرا. اور اللہ کی اوبیڈینس جو ہے اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی لائنز بہت کلیئر لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہم اچھا آرڈر دیں گے اور اچھی ایڈوائس دیں گے تو جب تک اس کے مطابق ہم ریلیونٹ گراؤنڈز نہیں بنائیں گے، جب تک جو ہے نا ان دونوں کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، جہاں تک ایڈوائس کا تعلق ہے نا، ایڈوائس کو بھی اگر ہم کسی انسینٹیو کے بغیر ہی دینا شروع کر دیں تو اس کو بھی آپ یہ سمجھ لیجئے اتنا ہی ہے، اس کو میوزک کے طور پہ لے لیجئے کہ کانوں کو بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ریئل پیرنٹنگ آتی ہے تو ہمیں اس کو کسی نہ کسی سزا کے ساتھ اور جزا کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. اگین ہمارے اس اصول کی طرف واپس آئیے جو ہم نے کہا تھا، ہو از دی باس. تو باس کا کام جہاں پہ ریوارڈ دینا ہے وہاں پر چیک رکھنا بھی، چیک اینڈ بیلنس ہم بولتے ہیں نا، چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو پھر یہ کام ہوتا رہتا ہے. اسی طرح لیڈر کا کام بھی یہی ہے، وہ موٹیویٹ تو ایک دفعہ کر دیتا ہے، انسپائر تو کر دیتا ہے، اس کے بعد جب پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ لیڈر ہی کے ذمہ آتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اب اس میں یہ کر لیا جائے اور یہ کرنا نہیں چاہیے، اور جس نے یہ کیا ہے اس نے اچھا کیا، اور فلاں فلاں کو کیا کیا ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اور اس کا اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھائے تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے. تو یہاں پہ پھر اب ہم لے کے آئیں گے انسینٹیو. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی بچہ ایک کام کرتا ہے وہ کس لیے کرے. پیرنٹس تو اس سے پہلے ہی راضی ہیں، محبت تو پہلے ہی حاصل ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہ بچے پوچھتے بھی تو ہے نا، اگر ہم بیٹا کہتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے یا آپ یہ کر لیں یا اس طرح سے بہتر ہے، اس طرح تو وہ پوچھتے ہیں وائی، اس کے پیچھے ریزن کیا، دے وانٹ دا ریزننگ بیہائنڈ اٹ. تو وہ آپ کی بات وہی ہوگی کہ گراؤنڈ اور اس کی کوئی نہ کوئی یہ چیز ہمیں بنانی ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں یہ بات. شازیہ، ریزن کو تو ہم کبھی نہیں نہ دبا سکتے، وہ انسان کا بچہ ہے جی ہاں، جو سوالیہ نشان کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک مکمل پورے حقوق کے ساتھ تو پھر ہمارا یہ کہنا کیونکہ ہم نے کہا ہے تو بس اس کا مطلب یہ کہ اگر آج ہمارا بچہ ذہین ہے تو پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ ان کا باپ تو ہونا چاہیے نا، یعنی 2 قدم زیادہ ذہین ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ آج جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارے بچے ایک دم انٹرنیشنل اور جو گلوبل سین پر جو ہے نا لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو سٹینڈرڈز کا بہت زیادہ فرق نہیں رہا. وہ وہاں سے جو آرگیومنٹ سنتے ہیں نا، وہ آرگیومنٹس وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو اس زبان کا پتہ نہیں ہے، اس
جو ہے نا جو ہم میڈیا جس کو کوئی استعمال کر رہے ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں, اگر ہمیں وہ ایڈیمز نہیں آتے, وہ والی ہمیں جو ہے نا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے, وہ سلینگز بھی ایگزیکٹلی وہ جو بچوں کے سلینگز ہیں اگر ہمیں نہیں آتے, اور جو آرگیومنٹس وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں, کون سی موویز سے, کون سے ڈراما سے, تو جو ہے وہ ہم پھر ان کو جواب کیسے دے سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ نعمان علی خان کا میں نے ایک دفعہ ایک کلپ سنا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کارٹون دیکھنا نہیں چھڑا سکتے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. اٹس ناٹ دیٹ پیرنٹنگ دنیا کی سب سے بڑی ریوارڈنگ جاب ہے, اور اس کے لیے بھی تیاری اتنی ہی چاہیے. تو پیرنٹنگ کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. اگر ہم بچے سے چاہتے ہیں کہ وہ سوال پوچھیں تو اس کا جواب دینا بھی ہمیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس سے سوال پوچھیں تو پھر آگے سے کوئی جواب نہ ہو. میرے ایک جاننے والے تھے, جب میں سعودی عرب میں کام کرتی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے بارے میں تجربہ بتانے لگے. بیٹا ان کے کینیڈا چلے گئے پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے بیٹے سے کہا کیا حال چال ہے اور کیسا چل رہا ہے. تو بیٹے نے اس کو کہا کہ بابا آپ میرے فلاں مسائل ہیں, لیکن آپ سے پوچھنے کا کیا فائدہ, آپ نے ایک ہی بات کہنا ہے کہ برے دوست نہ بنانا, قرآن پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, اور یو ڈونٹ ہیو ریئلسٹک سولوشن ٹو آفر. امیجن. دیکھیے تو یہ جیسے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے بیک وقت آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی, تو ایک بچے کے لیے آپ کو دوست بھی بننا پڑتا ہے, آپ کو اس کا خادم بھی بننا پڑتا ہے, آپ کو اس کا باس بھی بننا پڑتا ہے, اور آپ کو اس کے سوالات کے لیے جوابات بھی تلاش کر کے لانے پڑتے ہیں. اور پھر جو جوابات پہنچانے کے لیے آپ کو سارے میتھڈ جو ہیں, جو ٹیچنگ لرننگ کے جو ایکسیپٹیڈ سائنٹیفک میتھڈز ہیں, آپ کو ان کو بھی یوز کرنا پڑتا ہے. تو لیٹ اس گیئر اپ فار دس ریوارڈنگ جاب. دیٹس ناٹ ایزی, اور ایٹ لیسٹ ہم نے اپنا تو کرنا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ پھر آئیے اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. صحیح, بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر آسیہ. دیکھیں نا, آپ نے مطلب یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو صرف یہی سمجھیں کہ ہمارا آج کے وقت میں کام یہ ہے کہ ہم سوشلائز ہو جائیں, ہم لوگ یا سوشل ورک میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر بچوں کو چاہتے بھی ہیں کہ ہم نے ایڈوائس دینی ہے, یا ایک بہت کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈوائس نما آرڈر بھی دینا ہے, اور پھر آگے سے جو کوشچننگ ہوگی اس کے لیے ہمیں ریڈی ہونا ہے, اور انرجی میچ کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ میں تو تھک گئی ہوں, بالکل, اور بچہ بالکل وہ فل آف انرجی. اور یہ کام نہیں چلے گا کہ کر لو کیونکہ میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں چلے گا. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف, اینڈ یو نیڈ ٹو نو آل دا تھنگس وچ آر اپڈیٹڈ رائٹ ناؤ. اس دنیا میں جو بچے رہ رہے ہیں, جس طرح کے ان کے سوالات ہیں اسی طرح کے آپ کے جوابات بھی ہونے چاہیے, تاکہ دے شوڈ گیٹ سیٹسفائڈ فار دیٹ. دین انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ اپنی آپ کی بعض اوقات آرڈرس کو بھی کر لیں گے قبول, اور ایڈوائزز کو بھی انشاءاللہ کر لیں گے. یعنی اگر آپ کلک کر جائیں گے ان کے ساتھ, فریکوینسی سیٹ ہوگی, تو پھر وہ آپ کی بات مانیں گے, ادروائز وہ آپ کی بات مانیں گے نہیں. صحیح جی. تو یہ آپ نے جیسے ابھی پہلے کہا, اس نے کہا کہ فائدہ تو ہے نہیں, آپ کے پاس صرف جواب یہ ہوگا کہ یہ کر لو, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر آسیہ, گھروں کے اندر یا ایک چیز کا بہت ایک فیکٹر ہے, وہ آپس میں بہن بھائیوں کا بھی شروع کر دیتے ہیں, ماں باپ بھی کر دیتے ہیں, یا بچے بھی کرنے لگ جاتے ہیں, اور یا پھر آگے سے ارد گرد کے ماحول, آپ کے فرینڈس کے بچوں کے ساتھ, جس کو ہم کمپیریزن کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا, آپ نے ایسا نہیں کیا, اس کو وہ ایسا بن رہا ہے, آپ ایسا نہیں بن رہے ہیں, یا اب یہ, تو یہ چیزیں بچوں کے اوپر کتنا زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. اور یہ اگر کمپیریزن ہمیں بھی کرنا ہے تو کیا کوئی ہیلدی کمپیریزن بھی ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ سارے کمپیریزن جو ہے نا وہ غلط ہی ہوتے ہیں. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ اچھا, اس میں دو رویے ہیں نا. ایک تو جس کی انیویٹیبل ہے, کمپیریزن تو ہوگا ہی ہوگا. کزنس کے نمبر اچھے آ گئے, یا بڑے بھائی کے نمبر اچھے آ گئے, یا چھوٹی بہن کے نمبر اچھے آ گئے, یا اس نے کسی اور چیز میں ایکسل کر لیا. آپ جتنا چاہیں نہ کمپیریزن کریں, کمپیریزن تو ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اسی طرح جب بچہ اسکول جاتا ہے, اپنے یونیورسٹی جاتا ہے, اپنے کالج جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی کمپیریزن ہو رہا ہے, وہاں پہ شکل میں بھی کمپیریزن ہو رہا ہے, صلاحیتوں میں بھی کمپیریزن ہو رہا ہے. کمپٹیشن, اس کو ہم کیسے پھر لیں؟ کمپٹیشن کوئی چلے کر لیجیے, لیکن کمپٹیشن کا احساس تو ہے نا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ باقی ہمیں والدین کو آسان لگتا ہے یہ کہنا کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو, یہ بھی ہمیں آسان لگتا ہے. چلیے ہم اس کو اگنور بھی کر دیں, لیکن ایک بات ہے کہ کمپٹیشن سے تو مفر نہیں ہے نا, اور ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو اس کمپٹیشن کے لیے تیار کرنا. ابھی جیسے ہم بات کر رہی تھے نا, میں اس بچے کی جس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ تو بس یہ کہہ دیں گے کہ قرآن پڑھو, 5 نمازیں پڑھو اور برے دوستوں سے دور رہو. آپ مجھے یہ بتا ہی نہیں رہے کہ میں کینیڈا میں آ کے یونیورسٹی میں انرولڈ ہو گیا ہوں, میرے پہ فائنینشیل پریشر بہت زیادہ ہے, مجھے پیسے پورے کرنے ہیں, اور مجھے کیا ہے کہ اپنی اسٹڈیز میں اپنا CGPA جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا ہے, اور پلس میرے پہ یہ پریشر
پریشر ہے کہ میں نے ماں باپ نے میرے پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, میں نے ان کو کیا ریٹرن دینا ہے. پلس یہ ہے کہ یہاں کے ماحول کے اندر میرے سے وہ تقاضے کیے جا رہے ہیں جو کہ میں اپنے جس کنزرویٹو ماحول سے آ رہا ہوں وہ والا نہیں تھا, وہ سعودی عرب والا ماحول نہیں تھا. آپ کہاں ہیں وہاں پر, اور آپ کو کیا اندازہ ہے کہ میرے پہ کتنا سوشل پریشر ہے اور میرے پہ کتنا مورل پریشر بھی ہے, اور پھر میری اپنی نیڈز بھی ہیں, ٹھیک ہے, میری اپنی ٹیمپٹیشنز بھی ہیں. میں بھی یہاں کی چمکتی دمکتی دنیا کو دیکھتا ہوں, میرے سامنے بھی یہاں پہ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, اور مجھے بھی یہاں پہ نظر آتی ہیں کہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے غلط چیزوں میں, ڈرگز اور ان چیزوں میں جو ہے اپنے, اور جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, مکس پارٹیز وغیرہ میں جو ہوتی ہیں, اور اب تو اتنے گندے گندے لفظ آتے ہیں, اور چیز وغیرہ میں اپنے آپ کو پھینک رکھا ہے. آخر اپنی نظروں کے سامنے یہ چیلنج دیکھتے ہوئے کہ میرے ماں یا باپ کی ہیلپ کدھر ہے جو مجھے بتا سکے کہ جو ہے کہ مجھے اس سے کیسے نپٹنا ہے. تو وہی بات ہے کہ ماں باپ کا ہی تو کام ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا, وہ صاحب جو ہیں ہوتے تو وہ شاید آسٹریلیا میں ہیں, لیکن یہ ہے کہ 3 ان کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں, اور ان کو بہت شوق ہے کہ میری چونکہ وائف جو ہے وہ تو بیٹوں سے بہت ہی محبت کرتی ہیں اور بڑی نرم دل ہے, اور جبکہ مجھے جو ہے نا اپنے بیٹوں کو کوئی غلطی نہیں کرنے دینی. اس کے ساتھ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں سخت ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پیسے دینا آسان لگتا ہے, لیکن بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا یا بچوں کے ساتھ ایک ایمپتھی ڈیولپ کرنا, اس کو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ باپ کی کمزوری ہے. اور ان کی جو وائف تھیں وہ بہت پریشان ہو کے میرے پاس آئیں, کیونکہ ان کے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی والد کے ایک نیگیٹو والے فیئر کا شکار تھا, اور جو درمیان والا بیٹا ہے وہ ویسے ہی ذرا حساس تھا, اس کے کچھ ویسے ہی ایموشنل اور جو ہے نا سائیکولوجیکل مسائل تھے, وہ بہت زیادہ والد کے رویے سے متاثر ہو رہا تھا. اور والد جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جس دن اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس دن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو تو میں پوری طرح کھل دے دوں گا, اور جو ہے نا یہ ہر طرح سے بگڑ جائے گا. مجھے یاد ہے کہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. ایک والد کو یہ بات کہہ دینا کہ تم جو ہو غلط پیرنٹنگ کر رہے ہو, اور یو آر دی ریزن دیٹ از کازنگ ہرٹ ٹو آور سنس, ہماری اولاد کو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی. باپ بھی اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, اور باپ پورا رحمت اور شفقت کا پتلا ہوتا ہے, وہ اپنی پوری ہر چیز لا کے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے, اور اگین وہی بات ہے, ہم انسپائر کریں گے, موٹیویٹ کریں گے تو ہماری بات سمجھ آئے گی. اس کے لیے میں عموماً جو ہے نا ماں باپ کو جو بہت وہ کرنا چاہوں گی, وہ جو ہوتی ہیں بیڈ نائٹ ٹائم سٹوریز جو ہوتی ہیں. دیکھیں, ہر ماں باپ نے اپنے بچوں کو رات کو بستر میں لٹا کے تو ان کے ساتھ یہ کہنا ہوتا ہے جلدی سو جانا, دعائیں پڑھ لو, اپنے اذکار کر لو. میں اس وہ جو ہے نا وہ ویسٹرن ٹریڈیشن کی بات نہیں کری کہ نائٹ ٹائم سٹوریز وغیرہ سنائیں, اور وہ چلیے اگر ہم اس کو لٹریری سینس میں نہیں کرتے, لیکن وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی بانڈنگ ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم کو جو ہے نا, میں وہ برٹش روایت کے اندر, برٹن کے پاس بڑی گریٹ روایات تھیں بھی اور ہیں بھی, جس کی وجہ سے دیکھیں ونس اس قوم نے پوری دنیا کے اوپر رول کیا. تو جو بیڈ ٹائم ہے نا, میرا یہ خیال ہے ماں باپ کو جو ہے نا اس کو ٹائم کو اویل کرنا چاہیے. ہم جب چھوٹے تھے تو آپ کو پتا ہے ہماری امیاں اور خاص طور پہ نانیاں اور دادیاں کہانیاں سنایا کرتی تھی. وہ گھر میں ایک ماحول تھا, ٹھیک ہے, جس میں کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. بائی کہانی, میری اپنی امی اتنی اچھی کہانیاں سناتی تھیں, اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, بیمار ہو گئی ہیں, ورنہ وہ اب تک ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی لٹا لیتی تھی اپنے پاس اور کہانیاں سناتی تھی. ان کہانیوں کے اندر اتنا کچھ ہو جاتا تھا. تو وہ والا ٹائم ہم نے واپس لانا ہے, اور یہاں یہ وقت ہے جس کو ہم نے, آپ نے یا ایڈوائز کرنی ہے یا آرڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس وقت آپ کا بچہ سننے کے موڈ میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم کو ریگولرائز کیا جائے, اور یہ میں خاص طور پہ ماں باپوں سے کہوں گی. مائیں پھر یہ کام کر لیتی ہیں, بہت ایکسیپشنل کیسز ہوتی ہیں جس میں مائیں کنیکٹ نہیں کر پاتی, لیکن زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں. لیکن والد حضرات جو ہے نا اس میں ایک تو سب سے پہلے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی میں تو بہت بزی ہوں اور یہ کام وہ کر لینا, اور ساتھ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نرمی کا, یہ کمزوری کا نشان ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکٹ لائک اے کمزور باپ. ایسا نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں نے لڑکوں کے بارے میں یہ بات دیکھی ہے, 7 سال تک ایک لڑکا جو ہے نا وہ شاید ماں کے ساتھ چل جاتا ہے. 7 سال کی عمر کے بعد ایک لڑکا اپنی ماں سے محبت تو بے انتہا کرتا ہے, لیکن اپنی ماں کو کبھی بھی وہ آئیڈیالائز نہیں کرتا. اس کو وہاں پر اپنی زندگی میں باپ چاہیے ہوتا ہے, جس کے ساتھ اس کی انرجی میچ کرتی ہے, جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, جس کو وہ سمجھتا ہے یہ صحیح مجھے کو مردوں والا مشورہ بھی دے گا. ماں کی محبت اس کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوتی باہر کی دنیا کے لیے, جو کہ اصل میں اس کے لیے میدان جنگ ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ماشاءاللہ 4 بیٹے دیے تھے, جن میں سے 2 دنیا سے جا چکے ہیں, تو میں نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ باپوں کو, خاص طور پہ بیٹوں کو, بیٹیوں کو بھی, لیکن بیٹوں کو خاص طور پہ باپوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور باپوں کو اپنی زندگی میں سے ٹائم نکالنا پڑے گا. وہ ٹائم نکالنا پڑے گا جو کہ
ان کی جو ہے نا کمائی اور ان کو کمفرٹ فراہم کر دینے کے علاوہ ہے. صحیح. اور کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو بڑی اس پر میمز وغیرہ بھی بنی ہوتی ہیں جس کو انڈین پیرنٹنگ کہا جاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کا کام یہ ہوتا ہے بچے کو جھڑک دینا, جی. اس کے ساتھ جو فزیکل ٹچ ہے اس کو اگنور کر دینا. جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عائشہ کہ وہ براؤن پیرنٹس کے نام سے ایگزیکٹلی وہ وہ اس دیسی میں ماں باپ اور دیسی یہ ماں باپ وہ والی آپ براؤن دیکھتے ہیں. پیرنٹس, براؤن بالکل. مدرس, براؤن فادرس. ہوں. تو ڈاکٹر آسیہ پھر اب جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو اسی کی طرف دوبارہ تھوڑا سا آتے ہیں کہ یہ جو کلچر آف کمپیرزن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمیں اب ہمارے جسٹس کا تو ہمارے دین میں حکم ہے نا, ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اپنے انصاف کرو, لیکن وہ پھر ایک دعا بھی تو آ جاتی ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے, ہم کہتے ہیں کہ جس میں کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق جس حد تک ہم جسٹس کر سکتے تھے ہم رکھتے ہیں, اگر کہیں سے ہمارے سے کوئی جو کوتاہی چیزیں ہو جائے ہمارے بس سے باہر ہے اس پہ ہمیں آپ معاف فرما دیجیے. تو آپ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر آسیہ, کیا کسی بچے سے زیادہ محبت کا ہونا یا کسی ایسے انڈیویڈیو سے, جیسے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ انسیت تھی, ٹھیک ہے, تو کیا اگر فیملی میں بعض اوقات یہ بھی پیرنٹس سوچتے ہیں اچھا میری اس بچے کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے, تو کیا یہ اس میں آ جاتی ہے, مطلب ہم اس کو آئیڈیل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, اگر کسی ایک بچے کے ساتھ یا ایک یا دو کے ساتھ آپ کی زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور باقیوں کے ساتھ جو ہمارے پاس تھوڑی یہ سی جو کمی؟ آپ سچویشن بتا رہی ہیں نا بہت بری شکل میں آتی ہیں جب ہم بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, اور یہ چیز ایویڈنٹ ہوتی ہے ماں کے رویے میں بھی اور باپ کے بے رویے میں بھی. اور اس کو میں اگین سمجھتی ہوں کہ خاتون کی تو بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ جو ایک پیٹریارکل سوشل پریشر ہے نا وہ اس کے انڈر آ کے نا بیٹوں کو اہمیت زیادہ دیتی ہے. اصل میں سیدھی سی بات ہے, ماں کا مفاد ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے میرے بیٹے مضبوط ہوں گے تو میرا مستقبل محفوظ رہے گا, اور یہی وجہ ہے وہ کئی دفعہ شوہر کے بھی خلاف جا کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دینے کو وہ سمجھتی ہے کہ میرا مستقبل محفوظ ہوگا, اور اس کے اندر وہ نہیں چاہتی ہے کہ بیٹیوں کو ان کا وراثت میں حصہ ملے. ذرا جب عمر بڑی ہوتی جاتی ہے تو یہ والے مسائل بھی آنے لگ جاتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح بیٹوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو فائنسٹ جو ہے نا تعلیمی اداروں کے لیے ان کے خرچے برداشت کر لیے جائیں, جبکہ بیٹیوں پہ کمپرومائز بھی کر لیا جاتا ہے. اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو کسی زندگی کریئر کی راہ پہ چڑھنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ماں باپ ان پہ زیادہ محنت کرنا ضروری نہیں سمجھتے, اس پہ آ جاتے ہیں. اب اس بات کے اوپر آ جائیے کہ بچوں میں سے کوئی بچہ والدین کو ذرا زیادہ پیارا ہوتا ہے. جس ہو سکتا ہے ایک بچہ بہت ذہین ہو, ہو سکتا ہے ایک بچہ بہت خوبصورت ہو, ایک بچہ بہت یعنی کامیاب ہو, یہ بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں. میں آپ کو بتاؤں سوشل جسٹس جو ہے نا اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ جسٹس جو ہے وہ اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے, اور سب سے زیادہ جو انسان کو تکلیف دیتی ہے وہ یہ ڈسکریمنیشن دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش رکھی ہے. تو بات ہے اس کے والدین بہت زیادہ جان چھڑا نہیں سکتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ والدین کو جتنی اللہ نے اپنی اولاد کے ساتھ اخلاص دیا ہوتا ہے نا, جس کو ہم بینچ مارک بولتے ہیں, وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ عموماً بچے اس بات کو فیل نہیں کرتے. تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, اوور کم کر لیا جاتا ہے, اور بچے اس کو بہت زیادہ نہیں لیتے انلیس کہ بہت ہی کوئی اسپیشل قسم کا کیس ہو. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں جا کے زیادہ ابھرتی اس وقت ہیں جس وقت جائیدادوں کو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, جس میں بیٹیوں کو کئی دفعہ پیچھے کر دیا جاتا ہے اور کئی دفعہ ان بیٹوں کو بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے جو کہ باپ کی پالیسی کے ساتھ اور جو خاندان کی وہ جو مرکزیت ہے اس کے ساتھ جو ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے ان کو بھی حتیٰ کہ پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں جس کی کوئی اجازت ہے ہی نہیں, بالکل ہے ہی نہیں. اور اس کے لیے میں وہ حدیث ماں باپ کو دونوں کو سنا دینا چاہتی ہوں کہ ایک تو وہ والی حدیث ہے نا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی. وہاں پہ کہا کہ ان کو تعلیم دے, ان کی پرورش کرے, اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے. اللہ ہمارا جو ہے خالق اس کو پتہ ہے کہ انسان کہاں سے کمزور ہے. اچھا, یہ والی حدیث آگئی تو وہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ جنت میں وہ میرا ہمسایہ ہوگا, یہ تو بات آ گئی. اسی طرح وہ نعمان بن بشیر کی جو بہت مشہور روایت ہے جن میں ان کی جو ہے نا وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے کہا, اصل میں ان کی پہلی بیوی سے بھی بچے تھے اور یہ دوسری بیوی تھی, شوہر کو ذرا محبوب بھی زیادہ تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو دوسری بیوی نے کہا کہ میرے بیٹے کے نام لگوا دو, ٹھیک ہے, اور کیا ہے کہ تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ وٹنس بنا لو. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں, میں نے اپنی فلاں اہم چیز جو ہے نا وہ اس کے نام اپنی زندگی میں دے دی ہے تاکہ بعد میں وراثت میں جھگڑے نہیں ہوں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پوچھ لیا کہ کیا آپ نے اپنے دوسری اولاد کو بھی دوسری ایسا اولاد دیا؟ کو بھی دیا ہے. عجیب بات یہ کہ ہاں، ہبہ جو ہے جو صحیح. ماں باپ کی اپنی مرضی کے ساتھ ہاں ہوتا ہاں ہے ہاں اس کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کا بھی فرق کرنے کی ہاں، اجازت نہیں اجازت ہے، وہ نہیں ہے، برابر ہے. ایکول ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا کتنی بڑی والدین کی ذمہ داری. اور میں آپ کو بتاؤں والدین محبت کے ٹیسٹ میں تو فیل نہیں ہوتے لیکن انصاف کے معاملے میں ہر قدم پر فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم فیل ہو رہے ہیں بڑے ہو کے تو ہم اپنی اولاد سے کیسے جو ہے نا وہ فیئر پلے اور جو ہے نا انٹیگریٹی کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو زندہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم انفیئر ہیں نا اور ہمارا گزارا چل رہا ہے. اس کے بعد ہم آنسو بہا کے اپنی جو ہے نا پیرنٹنگ کو وہ ویلیڈیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو. تو ہمارے آپ دیکھیے ہماری عدالتیں ساری کی ساری ان گناہوں سے لدی پڑی ہیں، یہ جو والدین گناہ کر کے جاتے ہیں. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں یہ بہت بڑی وارننگ ہے بڑے ہوتے بچوں کے لیے کہ والدین وہ والی اپنی بچوں کے درمیان لڑائی کی بنا ڈال کے جاتے ہیں جو نسلوں تک گولی اور پستول کے بغیر حل نہیں ہوتی ہے. جو بھائی نے بھائی کو گولی مار دی زمین کے جھگڑے پر، جائیداد کے جھگڑے پر، اولاد نے والد کو مار دی، والد کو مار ہم نے دی. یہ یہ دیکھیے آپ ذرا ان چیزوں اور اس کی بنا ڈالنے والا باپ ہوتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ماں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں کو ہی ہوتا ہے اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم کمزور ہو رہے ہیں. ہماری جو ہے نا راجدھانی کو مضبوط کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مضبوط جو طاقتور بیٹا جو ہماری پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور جس کو جی چاہے محروم کر دیا جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور والدین اپنا اس کا جواب سوچ لیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی جب حدیث تو نہیں ہوئی پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ناانصافی کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا. ایگزیکٹلی. لیکن اور آپ ہماری عدالتیں انہی پہ گواہ بن کے فیصلے بھی کروا رہی ہوتی ہیں. جو دے لیتا ہے وہ. اور آپ دیکھیے چچا کیا کہ اپنے وہ دادا کے زمانے کی زمینوں کے جو ہے نا فیصلے ہوئے ہوتے ہیں اور نام محبت کا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو مل کے رہنا ہے. اور وہ جھگڑے جو ہے نا ہم اپنی اولادوں کو بچیوں میں سے دے کے بہنوں سے جاتے جو لکھوا لیا جاتا ہے کہ آپ لکھ دو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے. ویسے تو یہ پیرنٹنگ میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیکن ہماری ویسے پیرنٹنگ کا اس وقت کوسچن کسی اور طرف تھا. ہم اس کو تربیت کے اندر لا رہے تھے. چلیے ہم واپس چلتے ہیں اس بات کی طرف لیکن اس کا برسبیل تذکرہ بھی ہو گیا اور اس کی ضرورت تھی تذکرہ کرنے کی. بالکل صحیح بات ہے. اب آگے آئیے اس بات کے اوپر کہ والدین جو ہیں اپنی اولاد کو موٹیویٹ کیسے کریں. دیکھیں کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا جب تک انسانوں کے دل سے نہیں اٹھے نا وہ کام کروایا جا نہیں سکتا. والدین کی محبت اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنی سائیکالوجی کے اور سائنس کے اگر ہم نے اصولوں کو نہ سمجھانا تو پھر ہماری ساری نصیحتیں آنسو دعا اور ہماری جو ساری جو ہے آرڈرز وہ ضائع جائیں گے. کوئی نہیں یہ چاہتا کہ میں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو آرڈر دے رہا تھا. میری اولاد جو ہے نا وہ سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ تو بہت متکبر ہے، بہت نارسسسٹ ہے، بہت سیلف سینٹرڈ ہے تو ہمیں اپنے قدموں کو خود واچ کرنا ہوگا. اچھا 2 کتابیں بڑی زبردست ہیں اس کے لیے پڑھنے کے لیے میں لازماً خاص طور پہ مرد حضرات کو کہوں گی. ایک کتاب تھی مائیکل جیکسن کا جو والد ہے اس کا انٹرویو بھی یوٹیوب پر موجود ہے اور مائیکل جیکسن نے خود بھی اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے اپنے باپ کے نیگیٹو رول کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا. ہی سفرڈ اے لاٹ. اور بلکہ ہوا یہ کہ بعد میں جب صحافیوں نے اس کے والد سے انٹرویو کیا اور انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی تو وہ اس کا انداز بہت کیجول تھا. اس نے کہا میں تو اپنے بچوں سے بیسٹ رزلٹ چاہتا تھا. اس کے 9-10 بچے تھے اور سب کے سب جو ہے نا اپنی فیلڈز میں آگے نکلے اور لک ایٹ دی ریزلٹس. ٹھیک ہے لیکن والد کو اس بات کو سمجھنا ہوگا والد ہی ہے جہاں سے شفقت ملتی ہے، جہاں سے سپورٹ ملتی ہے. پوری دنیا انسان کو لیٹ ڈاؤن کر کے پیچھے کر دیتی ہے لیکن ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری میں ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. اینی وے یہ کتاب ویسے پڑھنے والی ہے. اسی طرح ایلون مسک کی ایک کتاب آئی ہے پچھلے 1-2 سال پہلے اور اس میں بھی اس کا نام میرے ذہن سے ایلون مسک ہی ہے اس کا نام ہی کتاب کا. اس کی بھی جو ہے نا اس نے بھی اپنے والد کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. یہ میں لازم یہ بات کہوں گی کہ یہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جن کو جرت پڑی اور انہوں نے جو ہے نا اپنی ہونے والی ناانصافی اپنے ساتھ جو ہے نا والد کے جو ہے نامناسب رویے کا ذکر کیا. وہی جس کے اندر آرڈر تو تھا لیکن کمپیشن نہیں تھا. دیکھیں یہ بڑی 2 دھاری تلوار ہے. آسان نہیں ہے کہ باس بھی بننا اور دوسرے کی جو ہے نا وہ ضرورت اور نیڈ کو سمجھ کے اس کو سپورٹ بھی فراہم کرنا اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. 2 طریقے سے ہم انسان کام کرتے ہیں. ایک ہمارے اندر سے اٹھان ہونی چاہیے. وہ تو میں نے کہا وہ جو ہم کنیکٹنگ ٹائم ٹوگیدر گزارتے ہیں نا جس کو ہم کمفرٹیبل فینومینا کہتے ہیں اس کے اوپر ماں باپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں نا وہ بچے کی اپنی ڈیزائر بن جائے جس کو کائنڈ آف کانسینٹ مینوفیکچرنگ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی طرح بچے کو سمجھ آئے کہ یہ میرے بھی آبجیکٹیو وہی ہیں جو میرے ماں باپ کے آبجیکٹیو ہیں. اس کے لیے تو ہمیں لانگ ٹرم محنت کرنی پڑتی ہے.
اپنے بچوں کو اپنے بتانا پڑتا ہے، گھر میں ماحول کریٹ کر کے دینا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنزک موٹیویشن، جو کہ باہر سے آتی ہے. وہ یہ ہے، نماز پڑھنے کا شوق تو ماں بھی اور باپ بھی کہانیوں کے ساتھ مسجد میں لے جا کے اچھے بیانات سنوا کے تو پیدا کیے جائیں گے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی جو سزا ہے وہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو گھر کے اندر وہ ماحول بنانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو نظر نہیں آنی چاہیے کہ ایسی اسپیس جہاں پہ وہ جا کے گم ہو جائے اور کوئی اس کو دیکھ نہ سکے. صحیح بات ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزوں کو ماں باپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا، اگر سزا دینی ہے نا تو یہ بھی سزا کو بھی دیکھنا ہے کہ سزا برائے اصلاح ہوگی تو اس کو جو ہے نا اس کی والد کو اجازت ہوگی یا والدہ کو بھی اجازت ہوگی. جو سزا جو ہے نا صرف ماں باپ نے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے دینی ہے وہ سزا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سزا میں بھی تو یہ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر آسیہ، پہلے تو چلیں سزا کی طرف ہم آگے، ہم اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سزا جو ہے وہ اس طرح کی سوچ لی جاتی ہے، یا تو اس کی کوئی ریزن اتنی ویلڈ نہیں ہوتی، یا جیسے ہمارے نبی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ منع ہے کہ آپ بالکل سزا دے نہیں سکتے، یہ بھی اگر سزا برائے اصلاح ہے اور سزا کا طریقہ کیا ہے. پھر اس بات کے اوپر پھر آ جاتے ہیں، اگر ہم نے اس کو پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ سزا کے رائٹ ویز اور رائٹ ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، کہ جو کہ اور پتہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پیرنٹس سزا بھی تو دے لیتے ہیں، بعد میں دکھی بھی خود ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا. کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کے ساتھ کوئی غلط رویہ، جیسے آپ سے منع فرمایا کہ چہرے پہ مت مارو، ٹھیک ہے، ایسے ہی نشان کہ والی مار نشان والی مار نہیں مارنی چاہیے، لیکن ہمارے رویہ یہ ہے کہیں نہ کہیں اسی طرح، یا ابیوسو لینگویج. اچھا، گالیاں تو ہیں ہی نہیں نا، گالیاں تو اس صورت میں بھی جائز تو نہیں ہیں. بالکل، اور وہ ابیوسو لینگویج جو گالیاں ہیں وہ والی بھی ایک پارٹ آف جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں. تو پھر تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈاکٹر آسیہ، کیا آئیڈیل ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ بڑی زبردست کتاب ہے جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کی، مرحوم ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں آمین. فرمائے. ان کی کتاب ہے مثالی باپ کے نام سے. جی انہوں نے پہلے اس ہم کے اندر ڈسکس کیا پورا تھا. ایک اپنا باب الگ سے مخصوص کیا اور اچھا. بہت حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہاں ماشاءاللہ اس ٹاپک کو ٹچ کیا انہوں نے. ہاں. اچھا، اس کے اندر انہوں نے اسی چیز کو اپنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ سزا برائے اصلاح. والدین اللہ کی رحمت اور شفقت کا نشان ہے. ان سے نفرت یا ان سے یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنی فرسٹریشن، اپنی محرومیاں اپنی اولاد پہ نکالیں گے. اور دیکھیں یہ ہم کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس میں، جہاں پر بیویاں شکار ہوتے ہیں وہاں پہ اولاد بھی تو شکار ہوتی ہے. اب آپ نے لاسٹ ٹائم یہ خبر نہیں سنی ڈاکٹر آسیہ کہ ڈی ایس پی نے اپنی بیوی کو اور اپنی بچی کو قتل کر ڈالا ہے؟ اب ڈومیسٹک فرسٹریشن اور ڈومیسٹک آپ اس میں دیکھیں، بچی جو بڑی کلوز تھی، اس میں یہ بھی آ رہا ہے. اب کوئی جو آپ کی رنجش ہے یہ یہاں تک، اور ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا لی ہے. یہ پچھلے دنوں کی ایک خبر ہے کہ یہ والی، کہ اس نے اپنی کیونکہ جو میرے خیال سے عدالت نے یہ دے دیا کہ بیوی کے پاس بچی چلی جائے گی، اس نے اپنی بیٹی کو لے کے دونوں نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی ہے. اس نے اپنے سے پہلے ویڈیو تیار کی ہے بچی کی اپنی، اور یہ کہا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا. یعنی کہ ہمارے اندر بینگ پیرنٹس بھی ٹالرنس اور اللہ پہ توکل کہاں چلا گیا ہے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ اللہ کی ذات اس معاملات کو سلجھانے والی ہے. اگر ہماری پر آزمائش ہے، اللہ نے تو کہا ہے نا کہ میں تمہیں ہر طرح سے آزماؤں گا، لیکن ہم نے ان آزمائشوں کو آزمائشیں سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اب آپ یہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک فیملیز کے لوگ ہیں کہ جو کہ اس قسم کی، اور یہ رواج کیا کوئی سیٹ کر رہا ہے، یہ کیا پھر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں؟ یہ کہوں گی نا کہ دونوں کے پاس ہی نہ تو توکل ہے اور نہ ہی حوصلہ ہے اور نہ ہی تحمل ہے. بالکل، تحمل بھی اللہ کی صفت ہے، توکل انسان کے سے اللہ سے کی ڈیمانڈ ہے، اور جو صبر ہے وہ کہاں گیا. اور آپ کو ڈاکٹر سے پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے یہ بہت ساری چیزیں دیکھی کہ کچھ والد، ان میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے پورے بچوں کو اور خاندان کو مار دیا کہ جی ہمارے پر قرض بہت ہے، ہمارے پہ یہ بہت ہے. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینگ پیرنٹس کے ہمارے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل اور اس آزمائش سے گزرنے کے لیے صبر کا رویہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ پھر ہمارے رویوں کو مزید جو ہے نا وہ ایکسٹریمز کی طرف لے کے جا رہا ہے. ڈاکٹر آسیہ، ایک اور انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کبھی کبھار ان کو کنڈیشنل ریوارڈز پہ لے آتے ہیں. یہ بچپن کی سمجھیں شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ایسا کرو گے تو آپ کو پھر یہ ملے گا، آپ یہ کرو گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی پھر بڑے ہو کے کنڈیشنل مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے گا تو میں 100 نفل پڑھ لوں گی، تو یہ کرے گا تو میں ہفتہ روزہ رکھ لوں گی. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے ایک نیک کاموں کو کرنے کے لیے آپ کنڈیشنز لگا دو کہ میں جو ہے نا تب یہ کروں گی، ورنہ تو نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کنڈیشنل ریوارڈز بچوں کو، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ انٹرنسک موٹیویشن،
جب تک اندر سے اٹھان نہیں نہ ہوگی آپ کا بچہ آپ کے مطابق کبھی چلے گا ہی نہیں، آپ کی کبھی وہ خواہشوں کو، امیدوں کو اور خوابوں کو پورا ہی نہیں کرے گا۔ تو انٹرنسک موٹیویشن کو جو ہے نا ڈیولپ کرنے کے لیے، پرووائڈ کرنے کے لیے والدین کو بہت کوالٹی ٹائم اور بہت دماغی صلاحیت دینی پڑے گی کہ جس کے ساتھ ان کے بچے کے خواب بھی وہی ہوں جو ان کے خواب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کو یہ والی کنڈیشنز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بہرحال ایک میں آپ کو بات بتاؤں، وہ کیا ہے؟ وہ اکنالجمنٹ ہے۔ میں نہیں کہتی آپ اپنے بچے کو ریوارڈ دیں، میں نہیں کہتی آپ اپنے بچے کو پیسے دیں یا اس کو کہیں کہ تم نے یہ کیا تو میں تمہیں یہ لے کے دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، چلیں بڑی بڑی چیزوں پہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نہیں کہتی۔ لیکن یہ اکنالج کرنا کہ میں نے تمہاری صبح کے کام کی ڈیوٹی لگائی تھی اور میں تمہیں بیٹی دیکھ رہی ہوں کہ تم بڑی توجہ کے ساتھ وہ کر رہی ہو، بالکل، اور میں اس کو میں جانتی ہوں کہ تم کر رہی ہو۔ اسی طرح یہ دیکھنا کہ بیٹا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم ماشاءاللہ نماز کے وقت میں اپنا کام چھوڑ کے اٹھ جاتے ہو اور نماز پڑھتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم یہ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزوں کی جو اکنالجمنٹ ہے نا، خصوصاً ماں اور پھر باپ کی بلکہ اہمیت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ گھر میں طاقتور فگر ہوتا ہے نا، تو ان کی طرف سے یہ اکنالجمنٹ آنا اور بچوں کو یہ اطمینان ہونا کہ میرے ماں باپ کو پتہ ہے میں اچھا بچہ ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان کو پیسے دیں یا ان کو فائدے دیں، لیکن اپنے بچوں کی جینوئن پریز پلیز کیجیے۔ اپریسیشن کہ آپ کو پتہ ہے از دی کی۔ اپنے بچے کو جو ہم کہتے ہیں تم گندے بچے، تم گندے بچے، تم گندے بچے، جو بیچارہ بچہ کسی وقت راہ سے بھٹکا ہوتا ہے، جس کے مارکس بھی کم آ رہے ہیں، جو لیٹ سو کے اٹھتا ہے، جس کی نمازیں کمپرومائزڈ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے بچہ رستے سے ہٹا ہوا ہے اور دیٹس اے ہارڈ ٹائم، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ 10 ایئرس بلکہ وہ سالوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کر جاتے ہیں، تو یہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر پھر میں نے اس کا نام رکھا ہوا رول پلے۔ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ، وہ اس کے لیے میں سمجھوں گی کہ وہ نائٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ جو ہے نا اپنے بچے کے ساتھ گزارا جائے، جس کے اندر پریٹینڈ کیا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم اسی طرح کے بہترین باپ اور بیٹا ہے جیسے کہ ہمیں ہونا چاہیے، بغیر کسی اسٹرنگ اٹیچ کیے ہوئے۔ دیکھیں بچے کا حق محبت کے اوپر ہے، اور پوری دنیا آپ کو چھوڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے اگر آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے۔ ماں باپ صرف وہ ہیں جو آپ کی مشکلوں میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں، جو آپ کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان تکلیفوں کو جو محسوس کرنا ہے، اپنی سپورٹ کو ہم نے میننگ فل بنانا ہے۔ اپنی سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ مل کے دوسروں کے ساتھ لڑنے لگ جانا، ٹھیک ہے؟ اپنے بچے کو امپاور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ لڑائی آپ کی نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کو جب ہم محبت کرتے ہیں ہمیں آسان کیا لگتا ہے، بچے کی جگہ پہ آگے ہو کے خود لڑ لیں، جیسے وہ بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو مائیں آپس میں لڑنے آ جاتی ہیں۔ میرے پاس آج کل ایک کیس آیا ہوا ہے، ان میں وہ صاحب جو ہیں ان کی اور ان کی وائف کی لڑائی ہے، تو بیچاری جو شوہر کی جو مدر ہے ان کو اپنے بیٹے پہ بہت ترس آ رہا ہے، تو اب پہلے تو وہ کوشش کرتی رہیں کہ بہو راضی ہو جائیں، کبھی مجھے کہا کبھی اس طرح سے، اور اب تو وہ خود بہو سے بھی ناراض ہوں کہ چونکہ تم میرے بیٹے سے ناراض ہو لہٰذا میں تم سے ناراض ہوں۔ میں ان کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ، اس میں آپ کی اگر آپ نے اپنی ناراضگی کو ایڈ کر دیا تو آپ فائدہ نہیں کر سکیں گی۔ آپ دیکھیے کہ بیٹے کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی اور اس کی بیوی کی جو آپس میں کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی۔ تو ہم ماں باپ کو آسان لگتا ہے بچوں کی لڑائیاں خود لڑنا، خود نہیں لڑنی، ان کو لڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ان کو جو ہے اس کے لیے امپاور کرنا ہے، ان کو طریقے سکھانے ہیں، ان کو اس چیلنج سے نبٹنا سکھانا ہے، اور یہی والدین کا کام ہے۔ تو اپریسیشن جو ہے نا وہ کی ہے، بچے کو کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہ اخباروں میں اشتہار آتا ہوتا تھا، یہ جو بیچارے ہو جاتے ہیں نشے کی عادی، کہ دیکھو کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ یہ جو تنہا نہ رہ جانے کا احساس ہے نا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنی ماں کو بھی نہیں سنا سکتا، اپنے باپ کو بھی نہیں سنا سکتا، یہاں تک آپ کی جو ہے سزا کبھی کبھی بھی نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کا ڈسپلیجر یہاں پہ کبھی کبھی بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج کی بات میں وہ جو اداکارہ حمیرہ اصغر، وہ جس کا بیچاری کا مرڈر ہو گیا تھا اور 9-10 مہینے کے بعد اس کی لاش ملی تھی، ہم نے اس کے کیس کو ذکر کیا تھا، اور اس کو جب اس کی لاش دستیاب ہوئی تو والد نے اور بھائی نے کہہ دیا نہیں ہم تو اس کو بڑی دیر کا آگ کر چکے ہیں۔ تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی یا یہ آپشن نہیں دی ہوئی کہ اپنی اولاد کو آگ کر سکیں، وہ کبھی بھی آگ نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر آسیہ یہ بات سمجھنے کی ہمارے اداروں کو اور ہماری ان حکومتوں اور ہمارے علماء کو بھی تو ہے نا، یہ اخباروں کے اندر جو پوری ایک لائن کالمز ہوتے ہیں جو 4 سے 5 ہوتے ہیں، جس میں ہر ایک میں نے آگ کیا، اس کو آگ کیا، اس کو آگ، اور وہ سمجھتے ہیں آگ ہو گئے، اب ان کا سارا ختم ہو گیا۔ تو یہ تو ان کے بھی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ والدین بچوں سے یہ حق لے نہیں سکتے جو مرضی ہو جائے۔
شازیہ آگ کرنے والی بات پہ میں کمنٹ کرتی ہوں. میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بھول گئی ہوں جو میں مفتی نظام الدین کے مرحوم کے حوالے سے بتا رہی تھی. اچھا مفتی صاحب یہ کہتے تھے کہ جب اپنے بچے کو آپ نے سزا دینی ہے نا تو اس کے لیے اپنے 3 نمازوں کا انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے, 3 نمازیں گزریں گی تو آپ نے کرنی, ان کو سزا دینی ہے. اس کے بعد 3 نمازوں کے ٹائم یعنی آپ سمجھ لیں پورا دن ہی سمجھ لیجیے. بچے نے رات کو ایک خرابی کی ہے, آپ نے فجر بھی گزاری, ظہر بھی گزاری, عصر بھی گزاری, عصر کے بعد آپ نے جو ہے نا کائنڈ آف اپنے گھر کی عدالت بلوا لی اور آپ نے عدالت میں بلوا کے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے ایک وارننگ دی, میں نے تمہیں دوسری وارننگ دی, میں نے تمہیں تیسرا نوٹس دیا, بالکل اس کو اس طرح سے لے کے آئیے. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پھر میں نے تمہیں یہ بھی کہا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو میں تمہارے فلاں پریویلیج تمہارا وہ جو ہے نا وہ لے لوں گا, اور تم نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی. اب مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ تمہیں سزا ملنی چاہیے اور اس کے لیے میں نے تمہارے لیے تجویز کیا کہ تمہاری یہ سزا ہوگی. یعنی باپ کو یا ماں کو پوری بیٹھ کے محنت کرنی ہوگی, کیس تیار کرنا ہوگا جج کی طرح, اور اس کے بعد بچے کو وہ سزا دینی ہوگی. جب تو وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ سزا جو ہے نا میری اپنے کرتوت کی وجہ سے ملی ہے, ورنہ کیا ہوگا وہ بچہ کہے گا کہ میرے ماں باپ ظالم ہیں اور میرے ماں باپ برے ہیں, بجائے وہ اپنی اس سے وہ ہونے کے تو وہ جو ہے نا اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لے گا کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے. تو آپ کا تو مقصد پورا نہیں ہوا نا. تو یہ بات جو ہے ماں باپ کو اپنا نہ غصہ چھوڑنے کی اجازت ہے نہ جو ہے وہ قربانی کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتی ہے. ہم قربانیاں دیتے ہیں بچوں کو پیسے پرووائڈ کر کے, گیجٹس دے کے, جبکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اصل میں اولاد کو ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنکلوژن میں ہم یہ آ سکتے ہیں کہ کنڈیشنل ریوارڈز دینے کی بجائے ہمیں انکریجمنٹ ریوارڈز دینے چاہیے کہ جب بچہ اچھا کام کر لے پہلے سے کنڈیشن نہ لگائیں, دیکھیں جو اچھا کام کیا اس کے اوپر آپ ریوارڈ ضرور دے سکتے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک پوری اگر ایک پنشمنٹ بھی ہے تو اس کو ایک پورے ایک جج کی طرح اور ایک تیار کریں اور جسٹس کے ساتھ اس کو. اور میں پنشمنٹ میں ایک اور بھی بات کہوں گی, جب آپ کے بچے کو وہ پنشمنٹ مل رہی ہے نا اس کے اندر آپ نے اپنے بچے سے ہمدردی نہیں کھونی. آپ نے کہنا ہے میرا بچہ بڑا اچھا ہے لیکن دیکھو اس سے یہ غلطی ہو گئی, بے پرواہی ہو گئی اور مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے تمہیں یہ پنشمنٹ دینی پڑ رہی ہے. ہمیں جرم سے نفرت کرنی ہے, مجرم سے نفرت نہیں کرنی ہے. اور آپ نے وہ جو آنکھ والی بات کی تھی, والدین اپنی اولاد سے جان نہیں چھڑا سکتے جیسے اولاد اپنی والدین سے جان نہیں چھڑا سکتی. تو نو آپشن, لہٰذا لیٹ اس ناٹ ٹرائی یہ چیزیں کہ اخبار میں نے چھپوا دیا کہ میری تمہیں جائیداد نہیں ملنی اور یہ اور میں بری ذمہ ہو کے, اور میں بری ذمہ ہو گیا, بالکل میں بڑا بیٹھ گیا جی میری اولاد ایسی ہے, میں نے اس کو نکال دیا, میں نے اس کو بہت بڑی سزا دے دی, میں بھی فارغ ہو گیا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ, چیزیں بہت ساری ہیں, ڈسکشن کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلتا. انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھیں گے اپنے ایک نئے اس کے پیرنٹنگ کے ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. آڈینس آپ کا بھی پورے پیشنس کے ساتھ سننے کا, آپ کے کوئی کنسرنز ہوتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے ڈسکس کیا کیجیے. ہمارے پروگرامز کی ریکارڈنگ چونکہ ایڈوانس میں ہوتی ہے اس لیے کافی سارے ہمارے کمنٹس اور کنسرنز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ایپیسوڈز کے بعد پھر ہم انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ لیکن آپ کی چیزوں کو ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے. کوئی پریشانیاں تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف بات ہی نہ کریں, ہم ان کے اوپر ایکٹ اپون بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے, ہمارے اندر صبر اور توکل بھی پیدا کرے, اور ہم جن ایکسٹریمز کی طرف اینڈس کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچائے. جزاک اللہ خیر. اسٹے ٹیونڈ ود حبل اللہ انشاءاللہ.